मुहर्रम की 10वीं तारीख काफी इज्जत और एहतराम वाला दिन है, लेकिन 10वीं तारीख को वैसे मुसलमान जो खुद को हुसैनी साबित करने के लिए सड़कों पर ताजिया निकालकर मोटरसाइकिल से तरह तरह की कलाबाजी करके जाने आने वाले लोगों को तकलीफ पहुंचाकर ये सोचते हैं कि हम इस तरह की हरकत कर हुसैन से अपनी मोहब्बत और इज्जत का मुजाहिरा करते हैं और इस्लाम का इकबाल बुलंद करते हैं, तो ये न सिर्फ उनकी नासमझी और बेवकूफी का प्रमाण है, बल्कि जाने अनजाने में वो भी काम कर गुजरते हैं जिसे इस्लाम ने हराम और द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। नमाज में जामे कौसर पीकर इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या होती है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपना सर कटाया हुसैन ने। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रजूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस महीने की 10वीं तारीख को नवासे रसूल इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दीन हक के लिए शहादत का जाम किया था। इंसान के कलेजे को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला यह वह वाकया का दिन है जिसकी अहमियत पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र में काफ़ी है। लेकिन इस महीने की इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी इस्लाम धर्म में ख़ास अहमियत है। इस्लाम मजहब में मुहर्रम उन 4 महीनों में शुमार है जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने हुर्मत यानी इज्जत वाला महीना बताया है। जिन 4 महीनों को हुर्मत यानी इज्जत वाला महीना बताया गया है उनमें पहला जिलक़दा, दूसरा जिलहिज्जा, तीसरा मुहर्रम और चौथा रजब का महीना शामिल है। इस लिहाज से दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए मुहर्रम की 10वीं तारीख काफ़ी इज्जत और एहतराम वाला दिन है। लेकिन 10वीं तारीख को वैसे मुसलमान जो खुद को हुसैनी साबित करने के लिए सड़कों पर ताजिया निकालकर मोटरसाइकिल से तरह तरह की कलाबाजी करके जाने आने वाले लोगों को तकलीफ पहुंचाकर ये सोचते हैं कि हम इस तरह की हरकत कर हुसैन से अपनी मोहब्बत और इज्जत का मुजाहिरा करते हैं और इस्लाम का इकबाल बुलंद करते हैं, तो ये न सिर्फ उनकी नासमझी और बेवकूफ़ी का प्रमाण है, बल्कि जाने अनजाने में वो भी काम कर गुजरते हैं जिसे इस्लाम ने हराम और नाजायज़ करार दिया है। इन हुसैनियों की हकीकत ये है कि इन्हें ये पता नहीं है कि इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन करबला किस लिए शहीद हुए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में कौन कौन से शहीद हुए, वाक़या करबला कैसा अलमनाक और गमज़दा सानेहा है उसे नहीं पता। ये वाक़या करबला ऐसा वाक़या है जो पूरे मिल्लत इस्लामिया के दिल से जाइल न हो सका, इससे भी वो अवगत नहीं। बीबी जैनब कौन थी उन्हें नहीं पता, अली असगर कौन थे नहीं पता, वाक़या करबला का सानहा क्यों पेश आया नहीं पता, यजीदी कौन थे नहीं पता, कितने दिनों तक और कितने जुल्म और सितम को रसूल के ख़ानदान वालों ने सहा ये भी नहीं पता, और क्या क्या जुल्म सहा उन्हें ये भी नहीं पता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या है शायद यह भी उन्हें पता। इस हुसैनियों को सिर्फ यह पता है कि मलीदा क्या है, इन्हें ताज़िया बनाने के बारे में पता है। तवाफ सिर्फ काबा शरीफ का ही करने की इजाज़त इस्लाम ने दी है, लेकिन इन्हें इमाम बारह का तवाफ करना पता है, ढोल बजाना पता है, नाचना गाना और जश्न मनाना पता है, डीजे पर डांस करना पता है। इन हुसैनियों से यह पूछूं कि क्या तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या तुम उस दिन डीजे बजा कर ढोल बजाकर नाच गाना पसंद करोगे, तो निश्चित तौर पर उसका यही कहना होगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नवासे रसूल की शहादत वाले दिन में नासमझी के आलम में इस अजीम दिन की बेहुरमती करेंगे। इस हुसैनियों को यह पता नहीं है कि जब यजीदी फौज ने सजदे की हालत में इमाम हुसैन का सिर उसके जिस्म से जुदा कर दिया और फिर उनके सिर को नीजे की नोक पर रख कर ढोल तासे बजाकर यह कहकर जश्न मनाने लगे कि हमने जंग फतह कर ली, हमने हुसैन का सिर उसके जिस्म से जुदा कर दिया, ठीक उसी तरह से हुसैनी, ये जो आज के हुसैनी हैं, ताजिया निकाल कर ढोल तासे और डीजे बजाकर जश्न मनाते हैं। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि आप क्या करते हैं। जबकि जुमा की नमाज में तमाम मस्जिदों के इमाम मेंबर पर खड़े होकर ऐसा नहीं करने की हिदायत देते हैं, लेकिन ऐसे हुसैनियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब आइए हम वाक़या करबला पर बात करते हैं।
کربلا کے مسافر جب مدینہ کو الوداع کہہ رہے تھے تو کیا ان کو گمان تھا یا فکر تھا یا اس بات کی خیال تھی کہ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے یعنی کربلا پہنچنے سے پہلے ہی انہیں ایک سنسان صحرا میں گھیر لیا جائے گا اور دل کو دہلا دینے والا سانحہ رونما ہوگا؟ تو آپ کو بتا دیں کہ امام حسین کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں، ان کی ولادت یعنی ان کی پیدائش کے وقت ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نور کو شہادت کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ باوجود اس کے سبھی مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ قافلے کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر کا بوسہ لیا اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رخصت کی اجازت مانگی۔ پھر نانا کے روضہ اطہر پر گئے اور کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے قوت اور ہمت کی دعا لی اور پھر نم آنکھوں سے الوداع کہا۔ کوفہ جانے والے قافلے میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر اور سکینہ، ایک جوان بیٹا علی اکبر، بھائی حسن کی نشانی قاسم، بھائی عباس اور سائے کی طرح ہمیشہ جان نثار کرنے والی بہن زینب اور ان کے 2 شہزادے، تخت و تاج اور عیش و عشرت کو اہل بیت پر قربان کرنے والی بیوی شہر بانو اور چند محافظ مسافر تھے جو مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کو 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر یہ ایک ایسا المناک اور غمزدہ سانحہ ہے جو پورے ملت اسلامیہ کے دل سے آج تک زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ امام حسین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ واقعہ کربلا کو 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر یہ ایک ایسا المناک اور غمزدہ سانحہ ہے جو پورے ملت اسلامیہ کے دل سے آج تک زائل نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ امام حسین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے۔ اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس عظیم واقعے پر بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جس قدر خون دست کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے میں پورے ملت اسلامیہ ایک ایک قطرہ کے عوض میں اشک رنز غم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے اور لگاتار بہا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و ثابت بنا دیا ہے تاکہ انسان اور خصوصاً ایمان والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ آج تک ایسی کوئی تاریخ نہیں ملی جو یہ بتا سکے کہ ایک فوج نے جب کسی دوسری فوج پر حملہ کیا ہو یا اس کا مقابلہ کیا ہو یا اس کی جانب کوچ کیا ہو یا پھر اس کے پاس ایک ایسے افراد پر مشتمل فوج رہی ہو جو ایک طرف سے مسافروں کو منزل پر پہنچنے سے پہلے گھیر لیتی ہے اور ظلم و زیادتی کرتی ہے، انہیں ستایا گیا ہو، پانی بند کر پیاسے رہنے پر مجبور کیا ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اور دوسری طرف صرف صبر کیا ہو۔ یہ کیسی جنگ؟ اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کم سے کم ایک فوج دوسرے فوج سے ایسے تو جنگ نہیں کرتی۔ ہاں، اگر اسے 2 شہزادے کی بھی جنگ ہے تو ایک طرف سے تیر اور تلوار، دوسری طرف سے صبر، ایک طرف مسلح لشکر تو دوسری طرف بیوی بچے اور اہل و عیال۔ یہ کس طرح سے 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ یہ 2 شہزادوں کی بھی جنگ نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جنگ کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو یہاں قطعی نہیں۔ زبردستی اسے جنگ کا نام دیا گیا۔ یہ تو ظلم و زیادتی، پیسے، طاقت کے نشے کا کھیل تھا۔ قیادت کے ذریعے دینی امامت کو چھیننے کے لیے کیا گیا حملہ تھا۔ ساری طاقت قوت صرف اس لیے ایک طرفہ ہو رہی تھی تاکہ اس جھوٹی قیادت کے ذریعے دین کی امامت حاصل کر لی، ورنہ ایک اکیلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ تک پیچھا نہیں کیا جاتا۔ یہ بات یزید کو بھی معلوم تھی کہ پیسہ اور طاقت کے باوجود اسے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو ایک امام اور خلیفہ کو حاصل ہونا چاہیے۔ ایک امام حسین ہی تھے جن کی بیعت اسے وہ مقام دلا سکتی تھی جس کی خواہش یزید کو تھی۔ یعنی اگر امام حسین ان کی امامت کو تسلیم کر لیتے تو یزید کو وہ مقام حاصل ہو جاتا جو ساری دولت
اور طاقت لگا دینے کے باوجود بھی یزید کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں تاریخ کے دبے پنے میں ہی صحیح یزید کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ خلافت کا صحیح حقدار وہ خود نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حسین کا سر حسین کے جسم میں تھا تب بھی نہ جھکا، اور جب سر جسم سے جدا ہوا تو اور بلند ہی ہو گیا۔ جب دشمن کی فوج حسین کے سر نیزے کے اوپر رکھ کر چل رہی تھی تو اس وقت بھی دشمن کے نیزے کے اوپر سب سے آگے حسین کا ہی سر تھا اور پیچھے یزیدی فوج تھی۔ گویا حسین یہ کہہ رہا ہو کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میرے اختیار کے آگے تو تم مجبور ہو، میں کل بھی امام تھا اور آج بھی تمہاری فوج کے آگے ہوں اور تمہاری امامت کر رہا ہوں۔ امام حسین وہ تھے جن کی بے چینی سے کائنات بے چین ہو جائے، جن کے رونے سے رب کو جلال آ جائے، وہ بھلا کیسے مجبور ہو سکتے ہیں؟ دونوں عالم کا بوجھ اٹھانے والا کاندھا جس کی سواری بنے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صبر اور استقامت کا ایک عظیم امتحان تھا، امتحان پیاس کا دینا تھا، ورنہ اصغر ایریا تم بھی رگڑتے تو نکلتا پانی۔ جی ہاں، ولادت سے لے کر کربلا تک امام کا اعزاز سر چڑھ کر بولتا رہا۔ یہ امام کا اعزاز ہی تھا کہ جب تک امام حسین شہید نہ ہوئے ادھر سبھی لوگ جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ جوان بیٹا علی اکبر قربان ہوا، بہن زینب نے اپنے اہل و عیال اور محبت کا نذرانہ پیش کیا، جو بھائی حسن کی نشانی تھی وہ اپنے بابا سے جا ملی، بھائی عباس بابا جان کے پاس چلے گئے۔ ایک قیامت برپا ہوئی، لیکن اللہ کے خاص پسندیدہ منتخب امام اپنے وعدے پر کھڑا اترا اور جام شہادت کو اپنے گلے سے اتارا اور نور کی یہ شعاع اپنے نور سے جا ملی۔ تو پھر اس کے بعد نہ کوئی شہید ہوا، نہ پھر کسی معصوم سکینہ کے اوپر تلوار اٹھی، نہ بہن زینب پر تیر چلے، اور نہ ہی عابد بیمار کو جدوقوب کیا گیا۔ اور ظلم ہوا، اور اتنا ہوا کہ آسمان کو بھی رونا آ گیا۔ یہ اعزاز امام حسین نہیں تو اور کیا تھا کہ جس فوج یزید نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کے خشک گلے میں تعزیہ بنانا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ قرآن اور حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ محرم میں تعزیہ بناؤ، ڈھول تاشے بجاؤ، جلوس نکالو؟ جی نہیں، اس کا تذکرہ کہیں نہیں۔ اصل میں کیا ہے تعزیہ داری کی حقیقت، اسے اہل ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ تیمور لنگ پہلا وہ شخص تھا جو ہندوستان میں اس پرمپرا کی شروعات کی۔ تیمور لنگ سیاہ سمپردائے سے آتا تھا۔ وہ ہر سال محرم میں کربلا شریف روضہ حسین پر جاتا تھا، لیکن ایک سال وہ بیماری کی وجہ سے روضہ حسین یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر نہیں جا سکا۔ تو اس کے وزیر نے ان کو خوش کرنے کے لیے روضہ حسین کی نقل یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نقل بنانے کا حکم دیا، تاکہ بادشاہ کو روضہ حسین پر نہ جانے کا غم نہ ہو۔ یہ پہلی تعزیہ تھی جو ہندوستان میں بنائی گئی، جس کی چرچا ہندوستان کے باہر تک۔ تیمور لنگ کے بعد ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ملک کے پاس بھی یہ رواج ہو گئی۔
تو یہ ہے ہندوستان میں تعزیہ داری کی پرمپرا کی سچائی۔ مطلب ایک بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے جو ڈھانچہ بنایا گیا تھا اسے اسلام سے جوڑ کر دیکھنا کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، اس پر گمبھیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پرمپرا کو نبھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ کہیں جانے انجانے میں ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ محرم میں تعزیہ بنانے، ڈھول تاشے بجانے، جلوس نکال کر اسلام کو زندہ کرنے سے پہلے ہمیں واقعہ کربلا کو یا تو پڑھ لینا چاہیے یا کسی عالم سے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ واقعہ کربلا کو پڑھنے اور جاننے کے بعد ہمیں خود اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کس انداز میں ہمیں یاد حسین منانا چاہیے۔ ڈھول تاشے بجا کر، تعزیہ داری کر، جلوس نکال کر ہم اسلام کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ قطعی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس موقع پر گھر گھر روزے کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لنگر کا نظم ہو، جس سے کسی بھی طرح سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث نے شہید کو زندہ زابید قرار دیا ہے اور زندہ زابید کا ماتم منانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ہے محرم کی اصل سچائی، جس کو میں نے مختصر میں ہی صحیح لیکن میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ اس محرم اور واقعہ کربلا اور تعزیہ داری کی پرمپرا کے حوالے سے جڑی تاریخی باتوں کو اس خبر کے مادھیم سے آپ سبھی تک پہنچائیں۔ باقی اگر آپ نے یہاں تک پوری خبر کو دیکھ لیا ہے تو خود ہی سوچیں کہ محرم کا احترام آپ کو تعزیہ داری کے رواج سے کرنی ہے، ڈھول تاشے اور ڈی جے بجا کے کرنی ہے، یا روزہ تلاوت کرنے سے، اس کا فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ جس طرح امام حسین کے سر کو کاٹ کر ان کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر یزیدیوں نے ڈھول تاشے اور نغارے کے ساتھ جشن مناتے ہوئے جلوس کو نکال کر اپنی جاہلیت کا مظاہرہ کیا تھا، کہیں آپ بھی تو ڈھول تاشے اور ڈی جے کے ساتھ تعزیہ جلوس نکال کر یزیدیوں والی حرکت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر غور فکر آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے اندر اس بات کی غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوں گے، اور پھر جانکاری کے ابھاؤ میں نہ صرف ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہیں گے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی گناہوں کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ آپ کو محرم میں 10ویں تاریخ کو کس طرح حسین کو یاد کرنا چاہیے۔